मैनू शौक मदीने जावण दा। बारे में कितनी साजिशें चल रही है, कुरान को तब्दील करने की बातें चल रही है, मसाजिदों को बिटाने की बातें चल रही है। और अब तुम देख नहीं रहे हो, एक बाबरी मस्जिद का क्या मसला था, गुड़गांव में देखो है वो जो नमाज पढ़ते हैं धक्के मार मार के भगाया जा रहा है। देखो मथुरा में देखो वही दूसरा बाबरी मस्जिद का केस वही मथुरा में आ गया। हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारी मस्जिद आलीशान बनी हुई है, हमें मस्जिदों में जाने से मत। अरे मैं ये नहीं कहता तुम मैदान में निकल के बंदूकें लेके पहुंच जाओ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि मोहल्ले की मस्जिद में आ जाओ और सर को झुका दो, रब की बारगाह में हाथ उठा दो। मौला हमारे जो भाई जुल्म का शिकार हो रहे हैं, जो मस्जिदें शहीद की जा रही है, जो उलमा शहीद किए जा रहे हैं, जो दीन का तकद्दुस मिटा रहे हैं, मालिकुल मौला उलमा की हिफाजत कर दे, मसाजिदों की हिफाजत कर दे, जालिमों को मलिया मेहर कर दे। अल्लाह की कसम जब मुसलमान मिलकर दुआएं करने लगेंगे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, परवरदिगार मदद के लिए फरिश्तों को भेज देगा। आज हमारा मिजाज ही नहीं है, हमें तो बस वोट चाहिए, बस आपस में बट गए कुंबे कबीले। वो उससे नहीं बोल रहा है, वो उससे नहीं बोल रहा है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है, वो उससे नहीं मिल रहा है, वो उसके पास नहीं बैठ रहा है। मस्जिदें वीरान हो रही है तो हो जाए, आग लग रही है तो लग जाए, मस्जिदों का तकद्दुस मिटता है तो मिट जाए। हमें तो सियासत से मतलब है, हमें सियासत से मतलब है। अरे करो यार सियासत करो, पर सियासत करो तो ऐसी करो कि जिससे दीन का भी फायदा हो, दुनिया का भी फायदा हो। सियासत किसको कहते हैं और सियासत की एक झलक देते हैं। हम और तुम क्या सियासत कर रहे हैं, जरा से पद मिल गए तो हम फटे घूमते हैं। अब गांव में किसी को नहीं जीने दूंगा, अब देखूंगा, अब करवाऊंगा, अब पकड़वाऊंगा, अब फंसवाऊंगा, अब पिटवाऊंगा, अब ये करूंगा, अब वो करूंगा। जरा सा पद क्या मिल गया। मेरा उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता। कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता। उनसे बड़ा सियासतदान कौन था, उनसे बड़ा पावरफुल कौन था, उनसे ज्यादा ताकत वाला कौन था। लेकिन रात की तन्हाई में चेहरे पे नकाब डाल के साथ में खादिम को लेके पूरा दिन काम में रहते, पूरी रात कष्ट करते, कहीं मेरी आवाम परेशान तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं कोई औरत परेशान तो नहीं है, कहीं कोई बच्चा परेशान तो नहीं है। अरे सियासत के मैदान में जब किसी को अल्लाह पावर देता है तो उसके मरातब भी बढ़ा देता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ा देता है। नकाब चेहरे पे डाल के उमर निकलते 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 आप जंगल के तरफ पहुंचे। देखा एक जंगल में खीमा लगा हुआ है और खीमे के बाहर एक इंसान बैठा हुआ है, उसका हाथ उसके सर पे रखा हुआ है और देखा बड़ा परेशान लगता है। हजरत उमर करीब गए, जाने के बाद पूछा भाई क्या बात है, कैसे अकेले बैठे हुए? इतने में खीमे के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, किसी औरत के कराने की आवाज आई, किसी औरत को ऐसा लगता था जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। हजरत उमर ने पर्दा चेहरे पे पड़ा हुआ है, पूछा भाई बात क्या है, आखिर परेशान लगते हो? उस इंसान ने कहा, जो अजनबी इंसान ने कहा, चल चल जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, मैं तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूँ, रात की तन्हाई है यहाँ रुक गया, सुबह उनसे मुलाकात करूंगा। नकाब पोश कहता कोई बात नहीं, सुबह उमर से मिल लेना, लेकिन बात तो बताओ बात क्या है? क्या यार तुझसे कह दिया चला जा यहाँ से, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से और दिमाग खराब करने आ गया। नकाब पोश कहता भाई बात तो बता बात क्या है? तो कहा यार तू बहुत जिद्दी इंसान है, सुन ले, अंदर खीमे में मेरी बीवी है और उसको बच्चा पैदा होने वाला है, उसको तकलीफ हो रही है। कहा कोई औरत पास नहीं है इसलिए मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ। हजरत उमर पलट के घर आते हैं, आने के बाद अपनी अहलिया से कहते हैं चल चल मैं तेरे लिए जन्नत खरीद
نہ لے کے چلتا ہو. آج ہم چلتے ہیں پنوا میں, چل سونا خرید کے لائیں گے, چل ہسلی خرید کے لائیں گے, چل گلابند خرید کے لائیں گے, چل پیسے خرید کے لائیں گے, چل کپڑے خرید کے لائیں گے. ابے عمر بیوی سے کہتے ہیں چل جنت خرید کے لائیں گے. حضرت عمر کی بیوی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے, رات کی تنہائی میں فوراً کھڑی ہوتی, چلو میرے سرتاج میں چلنے کو تیار ہو. بیوی ہو تو ایسی فرما بردار ہو. آج کی بیوی ہوتی تو کہتی چل چل جا تو ہی جنت لے لے, سردی میں مجھے نہیں لینا جنت ہے. لیکن بیوی ہو تو ایسی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے کہا جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامان بھی لے لے. آپ نے کپڑے وغیرہ جو لینا تھے وہ لے لیے. کہا کچھ کھانے کو تھوڑا انتظام بھی لے چل ساتھ میں, آٹا وغیرہ بھی ساتھ میں لے لیا. حضرت عمر کی بیوی اندر چلی جاتی ہے اور حضرت عمر اس نوجوان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جو عمر کو نہیں جانتا تھا, حضرت عمر کو نہیں پہچانتا تھا. وہاں آگ جل رہی تھی, حضرت عمر وہاں بیٹھ کے کھانا بنا رہے ہیں اور وہ انسان سر پکڑے کھڑا ہوا ہے. حضرت عمر کی بیوی اندر ہے, کھانا تیار ہو چکا ہے. اندر سے حضرت عمر کی بیوی آتی ہے. جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو کہتی ہیں امیر المومنین مبارک ہو, اپنے دوست سے کہہ دو اس کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اس نوجوان نے اتنا سنا, یہ تو امیر المومنین عمر ہے جن کے کوڑے سے کیسر و کسرا کانپتا ہے. میں نے تو کئی مرتبہ ان سے کہہ دیا چل چل یہاں سے جا یار, میرے کو تجھ سے بات نہیں کرنا ہے. اب کانپتا ہوا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی, میری غلطی کو معاف کر دو, میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے. میرے نبی کا خلیفہ اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتا ہے اور نوجوان کو سینے سے لگا کے کہتا ہے یار تو نے کیا سوچا ہے, عمر بادشاہ تھوڑی ہے, میرے مصطفیٰ نے عمر کو ذمہ داری دی ہے, عمر وہ ذمہ داری مصطفیٰ کی نبھاتا ہوا جا رہا ہے. اب تاریخ تو اٹھائیں یار, اس کو کہتے ہیں سیاست داں. وہ عمر کہتے ہیں اگر نہر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا میدان محشر میں عمر سے حساب لیا جائے گا. آج میری بچیاں پیاسی مر رہی ہے, آج عورتوں, آج بیواؤں کا حق مارا جا رہا ہے, یتیموں کا حق مارا جا رہا ہے, آج غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے. میری قوم عیاشی میں لگی ہے, میری قوم مکاری میں لگی ہے, میری قوم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہو کیا رہا ہے. نبی کے غلاموں ایک ایک رتی کا حساب ہونا, ایک ایک پیسے کا حساب ہونا, ایک ایک بات کا حساب ہونا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ جب پکڑ فرمائے تو چھوٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو. اس لیے کچھ چند قدم تو ایسے چل جاؤ تاکہ میدان میں شرم جب اللہ تم سے پوچھے 50 سال کی زندگی میں ہر قدم اپنی مرضی پہ چلائے تھے, بول میری رضا کے لیے کتنے قدم اٹھائے تھے, تو کہہ تو سکتے ہو مولا 10 قدم تیری رضا کے لیے اٹھائے. مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتا تھا, وہ قدم تیری رضا کے لیے اٹھتے تھے. نبی کے غلاموں مسجدوں کی طرف جب آیا کرو نگاہوں کو جھکا کے چلا کرو, اپنے دماغوں سے فطور کو نکال دیا کرو, اپنے کھوپڑیوں سے فتنوں کو نکال دیا کرو. دروازے پہ آنے کے بعد سیدھا قدم مسجد میں رکھا کرو اور کہا کرو ارے پروردگار میرے دماغ سے تمام خرافات کو نکال دے اور رحمت کے دروازوں کو کھول دے. اللہ کی قسم تیرا قدم مسجد میں بعد میں پڑے گا, اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو پہلے تجھ پر کھول دے گا. اس راستے پہ آ جا میرا ادب سیکھو, مسجدوں کا ادب, ثواب بہت ہے. ایک چیز اور ہے ہماری قوم میں, میں تو اکثر سنت پڑھ کے ہی آتا ہوں حضرے میں سے, تو اگر آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ گھنٹے پر نظر رہتی ہے, بہت اچھا سوئی جیسی پہنچی, امام صاحب نے کہا امام صاحب کا چلے گا, اشارے پہ اشارے ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے, کہاں کیا ہوا, ابے کوئی حاجت بھی تو ہو سکتی ہے جی, امام انسان نہیں ہے. آدھے گھنٹے کی جمعے کی تقریر میں 36 مرتبہ وضو بنا بنا کے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے تو وضو بنا کر وضو ٹوٹ گیا تو تیرے ٹوٹ سے کیا وضو, ہو سکتا ہے امام نے وضو بنا کے بیٹھا ہو اور وہ آتا ہو سکتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو, صبر کر لے. بہت فکر ہے تجھے, فکر نہیں ہے, یہ سوچ رہا بس کیسی بلا ٹل
اور میں جاؤں باہر. لیٹ کیسا ہو گیا 2 منٹ؟ صبر کرو بیٹھ کے، آ جائے گا. اسے تجھ سے زیادہ فکر ہے، اسے مصلی کی امامت ہلکا سمجھ رہا ہے. یہ وہ مصلی ہے جس پہ رسول اللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، اسے ہلکا مت سمجھو. تو بہت سو کی نظر ہوتی ہے. ایسے جمعے میں تقریر چل رہی ہے، آدھی بات رہ گئی. اب آدھی بات کیسے چھوڑی جائے؟ ٹائم ہو گیا. اب بتا امام صاحب، اب امام کو نہیں دکھتا کہ اندھا ہے امام، ہاتھ میں گھڑی باندھے پھر رہا ہے، مسجد میں گھڑی لگی ہے، امام کو ٹائم دکھا رہا ہے. امام صاحب ارے دکھ رہا اسے بھی، لیکن جو بات آدھی رہ گئی اسے پوری کرنا چاہتا ہے کہ میری قوم کے دماغ میں پوری بات اتر جائے. اللہ کرے ہماری قوم کی دماغ میں بات اتر جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو بھی بیڑا پار فرما دے. ہم نیک نہیں ہیں، ہم تو تم سے بھی برے ہیں. ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی عمل کر لے میری بات پہ اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھ پاپی کا بھی بیڑا پار فرما دے. ہم تو اس لیے جگہ جگہ جاتے ہیں کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو ایک عمل کر لے. ایک نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار. نوجوان بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اپنے مرحوم باپ کے لیے. اور جسوال بھائی بڑی محبت، ہم سے بھی بڑی محبت، وہ تو ہم سے بڑا اکثر ملنے کے لیے جاتا، بار بار مجھ سے بہت ملنے جاتا ہے مسجد میں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور نوجوان ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، ہمارے بھائی ہو تم، بھائی جسمال بھائی کے تو ہمارے بھائی ہو، ہمارا تو حق ہے تم سے کہنے کا. اب یہی نہیں ہے کہ میلاد کرا دیا اب آرام سے گھر بیٹھ کے سو جاؤ. بھائی نماز بھی پڑھو، جتنی نماز تم پڑھو گے اللہ جتنا ثواب تمہیں دے گا نا اتنا ہی ثواب تمہارے باپ کو قبر میں عطا فرمائے. ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہماری قوم مسجد میں بیٹھ کے ہی غیبت کر رہی ہے جی، کہیں نہیں مل رہی ہے تو آپس میں. اور 2 مقتدی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد میں ادب سے کوئی آ کے بیٹھ جائے، نہ کچھ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، تسبیح بھی نہ پڑھے، کچھ بھی نہ پڑھے، ادب سے آ کے چپ چاپ بیٹھ جائے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے، سبحان اللہ، ایک درجہ بلند فرمائے گا، ایک گناہ مٹا دے گا اس کو. اب بتاؤ 10 منٹ میں کتنی سانسیں لیتے ہوں گے ہم، کتنی لیتے ہوں گے لگ بھگ اندازہ؟ علی جان بھائی ہے کوئی اندازہ؟ 10 منٹ میں کتنی سانسیں لیتے ہوں گے، کتنی نیکی ملتی ہوں گی؟ اللہ کا شکر ہے کتنی نیکی کما رہے ہیں ہم، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر دنیا کی ایک بات کر لی، دنیا کی ایک بات کر لی، اللہ تعالیٰ 40 سال کی عبادت کو برباد بھی کر دے گا. 40 سال کی، 40 سال تو ہم پورے جی رہے، جتنی سانسیں لی ثواب کمائے. یہاں 2 آدمی بیٹھے آپس میں، اب غیبت شروع کر دی مسجد میں بیٹھ کے. ارے باہر ایک تو یہ ہے یار کہ شراب پینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، باہر کر رہا تو حرام، وہ تو مسجد میں بھی نہیں چھوڑ رہا، حرام پہ حرام. مت کرو برباد. ایک تو ہم نمازیں پڑھتی کتنے، عبادتیں کری کہاں رہے ہیں ہم، ہمارے پاس فرصتی کہاں ہے عبادت کر.